शैतान बंदे को इबादतों से दूर रखने के लिए, अल्लाह की बंदगी से दूर करने के लिए आपके दिलो दिमाग में ये वसवसे डालता है कि अरे तो 5 वक्ता नमाज का पाबंदी है, रमज़ान के रोज़े रखने वाला है, नफिल नमाज़ों का अहतमाम करने वाला है, सदका और खैरात करने वाला है, इतनी सारी नेकियां, इतनी सारी इबादतें करने वाला है, फिर भी एक बार तेरी दुनिया की ज़िंदगी देख ले कैसी है। तेरे खर्जा क्या तो फिडिंग क्या, तेरे बीमारियों में क्या तो शिफा हुई क्या, तेरे घर वालों की तकलीफ़ें दूर हो गई क्या। शैतान इस तरह के वसवसे इंसान के दिलो दिमाग में डालता रहता। कितनी इबादतें करते भी तकलीफ़ें आती थी, अल्लाह से बल्लक बर अल्लाह औलाद दे मांगे, मगर अल्लाह औलाद देता ही नहीं। ये नको सोचो, ये शैतानी सोच है, बल्कि ये सोचो कि मेरी इबादत करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तकलीफ़ें दे रहे हैं, गोया कि मेरी आजमाइश है, ये मेरे ईमान की आजमाइश है, मेरे मोमिन होने की अलामत है। ऐसे मौके पर और डट करके इबादतें करें, और जम करके इबादतें करें, और जोश के साथ इबादतें करें। कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी अंधे हैं, नज़र नहीं आता, मस्जिद को लाके छोड़ने वाले भी कोई नहीं, मगर नमाज पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? वो कहाँ आते थे? मस्जिद को आते थे। बाकायदा तौर पर आँख नहीं, अंधे हैं, हाथ पकड़ ले को छोड़ने वाले भी कौन नहीं, फिर भी इबादतों का शौक़ इतना था कि मस्जिदों को चल कर के आते और नमाज़ें पढ़ा करते थे। तो उनकी इन इबादतों की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अज़ीज़ साथियों, माओ और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है नेकियों की बरकतें। नेक आमाल करने की बदौलत किस कदर बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे, इसके मुताल्लिक़ हम आज के खुतबे में जानने की कोशिश करेंगे। हमें अक्सर सुनने में ये मिलता है कि जो आदमी दुनिया में नेक काम करेगा तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत देंगे, जो आदमी नेक आमाल करेगा उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आखिरत में अज्र देंगे, आखिरत में सवाब देंगे। जो आदमी नेक आमाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ करेंगे। जो आदमी नेक आमाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कब्र के अज़ाब से बचाएंगे, जन्नत देंगे, जहन्नम के अज़ाबात से बचाएंगे। अक्सर व बेशतर हम सिर्फ यही सुनते हैं कि आमाल करेंगे तो उसका बदला आखिरत में मिलेगा। ये बात सच है, यकीनी है, हकीकी है कि हम हमारे आमाल का बदला आखिरत में ज़रूर पाएंगे, मगर याद रखें आखिरत के साथ साथ हम दुनिया में भी अपनी नेकियों के बदले पाएंगे। हमारे आमाले सालिहा नेक आमाल का बदला जिस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में देंगे, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेक आमाल का बदला हमें दुनिया में भी नसीब करेंगे। मगर हमारे बाज़ लोगों से सुनने में मिलता है कि इबादतें कर को कौन आगे बढ़ा जाओ, उतने नमाज़ां पढ़ता है, क्या फ़ायदा हुआ, जाको हज कर को या उतने पैसे खर्च करे उन्होंने, क्या फ़ायदा हुआ उसका, दुनिया क्या तो बदली उसकी, क्या भी नहीं, वैसे का वैसा है। लोगों की जहनीत ये हो गई है कि नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे, मगर दुनिया में क्या भी मिलता नहीं, क्या भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देते नहीं। दुनिया क्या हमारी वैसी की वैसी रह गई, नमाज़ें पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, इबादतें करती हैं, फिर भी हमारे दुनियावी ज़िंदगी कई को ऐसी है, लोगों की सोच ये बन गई है। लिहाजा अपने दिमागों से सोच को निकालें, अपने दिमागों से इस शैतानी ख़याल को निकाल कर बाहर फेंक दें कि इबादत का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में नहीं देंगे। ये शैतानी सोच है। शैतान बंदे को इबादतों से दूर रखने के लिए,
اللہ کی بندگی سے دور کرنے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے تو 5 وقتہ نماز کا پابندی ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اتنی ساری نیکیاں، اتنی ساری عبادتیں کرنے والا ہے، پھر بھی ایک بار تیری دنیا کی زندگی دیکھ لے کیسی ہے، تیرے قرضہ کیا تو پھڑیں کیا، تیرے بیماریوں میں کیا تو شفا ہوئی کیا، تیرے گھر والوں کی تکلیفیں دور ہو گئیں کیا۔ شیطان اس طرح کے وسوسے انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اپنے دماغوں کو ان باتوں سے خالی کرنا ہے، ان شیطانی وسوسوں کو ہمارے اپنے دماغوں سے نکال باہر پھینکنا ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں نہیں دے گا، دنیاوی زندگی ویسی ہی ویسی رہ جائے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو لوگ بھلے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بھلائی دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین آخرت میں تو ان کے لیے اجر ہے ہی، مگر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا کے حساب سے بھی آدمی فائدے سے خالی نہیں رہے گا۔ تو چلیے ہم معلوم کریں گے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی میں کس قدر اللہ رب العالمین برکتیں دیں گے، دنیاوی زندگی میں کیا فائدے ہمیں نیک اعمال کی وجہ سے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو اللہ رب العالمین ہمیں ہماری نیکیوں کی بدولت عطا کریں گے دنیاوی زندگی میں، دنیا میں جو فائدہ دے گا اللہ، وہ ہے دلوں کا سکون۔ کیا دیتا؟ دلوں کا سکون۔ آپ یہ بات غور سے یا پھر اپنے مشاہدے میں لائیں، کبھی غور کریں کہ آدمی جب باہر رہے گا تو اس کی دل و دماغ کی کیفیت کیسی رہے گی، جیسے ہی باہر سے مسجد میں آ جائے گا تو اس کی کیفیت کیسے رہے گی۔ غور کریں کبھی آپ، باہر آدمی کرسی ڈال لے کر کے بیٹھا تو اس کو نیند آتی، چین پڑتی، سکون رہتا؟ نہیں، ٹینشنز ادھر کے ادھر کے، یہاں کے خیالات وہاں کے خیالات، ٹینشناں پورے دماغ میں بھرے پڑے رہتے۔ مگر وہی آدمی جب باہر سے مسجد میں قدم رکھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ویسی رہتی پہلے کی جیسی؟ نہیں، بالکل بدل جاتی۔ جو آدمی گھر میں بستر کو نرم بستر پر سونے روتا تھا، گولیاں ڈال کے سوتا تھا بستراں کو، ویسا آدمی مسجد میں آتا صرف بیٹھے تو بس ہے، بیٹھ کے ایک ہاتھ کا ٹیکا لے تو بس نیند آ جاتی۔ وجہ کیا؟ سکون، اطمینان۔ اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں اطمینان نازل کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کو سکون عطا کریں گے، صرف اور صرف آپ کے مسجدوں کے آنے کی بدولت۔ مسجدوں کے آنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو سکون دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اطمینان دیں گے۔ تو نیک اعمال ہم جو کریں گے اس کا بدلہ آدمی دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں باہر آپ کی کیفیت کیسی رہے گی اور مسجد میں آنے کے بعد آپ کی حالت کیسی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا، جو بھی بندہ چاہے مذکر ہو یا پھر مؤنث، مرد ہو یا پھر عورت، من عمل صالحا، نیک کام کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِن، مگر شرط ہے یاد رکھیں وہ آدمی ایمان والا ہو، وہ آدمی وہ عورت مومن ہو، مومنہ ہو، ایمان کی حالت میں اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ رب العالمین ان کو خوشگوار زندگی نصیب کریں گے، خوشگوار زندگی اللہ رب العالمین انہیں عطا کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں سکون دیں گے، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے، ان کے دل مطمئن اور پرسکون رہیں گے۔ مگر شرط ہے من عمل صالحا، نیک عمل کرنا۔ اب کر کے دیکھ لیں، آپ آزما کر کے دیکھ لیں کہ نیک اعمال کی بدولت آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا یا پھر نہیں، سکون آئے گا یا پھر نہیں۔ انشاءاللہ العظیم اگر آپ لوگ حقیقی طور پر مومن ہیں،
اللہ رب العالمین پر ویسے ہی ایمان ہے جیسے صحابہ نے رکھا تھا اور آپ کے اعمال نبی کے طریقے کے مطابق ہیں تو اللہ رب العالمین کی آیتیں سچ ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتیں حق ہیں، آپ کی زندگیوں میں ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین سکون کو نازل کریں گے، اللہ رب العالمین اطمینان کو نازل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، کہ لوگوں تم اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو بذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ ذکر کے ذریعے سے آپ اپنے دلوں کو اطمینان پہنچا سکتے ہیں، آپ اپنے دلوں کو سکون دے سکتے ہیں، مگر شرط ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ مگر آج اگر ہم ہماری حالتوں کا جائزہ لیں، اگر ہم ہمارے بارے میں سوچیں دیکھیں تو ہم سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں، کن چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ پیسہ جتنا زیادہ ہوگا ہماری زندگی اتنا سکون سے گزرتی ہے، نہیں ہماری سوچ، پیسہ رہا تو زندگی سکون سے گزرتی، اگر پیسے نہیں رہے تو سکون سے گزرتی نہیں گزرتی۔ لوگوں کی سوچیں بن گئی ہیں، مگر کبھی آپ لوگوں سوچیں دنیا میں سب سے زیادہ بے چین رہنے والے لوگ مالدار ہیں، مالدار دنیا میں سب سے زیادہ بے چین رہتے، وجہ کیا ہے؟ پیسہ بلّہ کا ہے، کہاں چھپانا نہیں معلوم، پیسہ چھپانے کے بعد ان سیف رہتا نہیں رہتا نہیں معلوم، کون سا چور آ کے کب چرا لے جاتا کہ کون سے ATM سے کب پیسے خالی ہوتے کہ نہیں معلوم، یہ ٹینشن ہے مالدار کو۔ ایک غریب آدمی کو کبھی ٹینشنوں میں دیکھے آپ، کبھی پریشان رہتا ان پیسوں کو لے کر کے نہیں۔ ہمارا سکون، ہمارا اطمینان اگر پیسوں میں تلاش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ غلط جگہ پر اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں، آپ غلط جگہ پر اپنا اطمینان تلاش کر رہے ہیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگیوں سے سکون اور چین کو اڑا دے گا، آپ کی نیندوں کو حرام کر دے گا، آپ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر آپ حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اسی طرح ایک اور جو عام بات ہے ہمارے نوجوانوں میں سکون حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ میوزک سننا ہے یا نہیں؟ میوزک کے ذریعے سے آج کل کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم سکون حاصل کریں گے، ہمیں میوزک سنے تو سکون ملتا، اطمینان ملتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو وقتی طور پر سکون بھی مل جائے مگر یہ سکون ہمیشگی والا سکون نہیں رہے گا، یہ سکون ہمیشگی والا نہیں رہے گا۔ آپ غلط کام کر کے اچھی چیز کی امید نہیں رکھ سکتے، آپ غلط کام کر کے اچھی چیز کی امید نہیں رکھ سکتے۔ آپ کریلے کی بیج بوئیں اور امید یہ لگائیں کہ میٹھا پھل آپ کو نصیب ہو، ممکن ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ اپنی زندگیوں میں سکون، اطمینان چاہتے ہیں تو تلاش کریں اپنی عبادتوں میں، عبادتوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے آپ اپنی زندگیوں میں سکون پہنچائیں، اطمینان پہنچائیں، عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور آپ کی زندگیوں میں سکون دے گا، اطمینان کو دے گا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں رہ کر کے اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو اس کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں برکت دیں گے، اللہ رب العالمین ہماری مال میں برکت دیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت دیں گے، ہمارے گھروں میں اللہ رب العالمین برکت دیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ لوگ، اگر یہ قریے والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا تقوی کہلاتا ہے۔ تو ایمان کے بعد جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، مگر شرط ہے کہ آمنوا واتقوا، اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اعمال صالحہ کریں، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے رحمتوں والی بارشیں نازل کریں گے، اللہ رب العالمین زمین سے اناج کو اگائیں گے، زمین اپنے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گی، آسمان اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ آمنوا واتقوا، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کی برکتوں کو دیکھیں۔ اسی طرح اگر آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیاوی اعتبار سے اس کی پریشانیوں کو، اس کی بے چینیوں کو، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ کے اعمال صالحہ کی بدولت، نیک کاموں کی وجہ سے آپ کی زندگیوں سے تکلیفیں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ رب العالمین اس کے مشکل سے مشکل کاموں کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ ایسے کام جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، ایسے کاموں میں بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کی بدولت ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور آپ کی حالتوں کو درست کر دیں گے اور آپ کی مشکلوں کو درست کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو درست کر دیں گے۔ آپ جتنے بھی مشکلات سے دوچار ہیں، جتنے بھی مشکلوں سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نبی کی زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی جو بھی تکلیف پہنچتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے میرے بھائیوں؟ فوراً مسجد تشریف لاتے۔ جب بھی پریشانی آتی، تکلیف آتی، مشکل کا وقت آتا تو مسجد تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، اللہ کی عبادت کر کے اپنے مشکلوں کو آسان بنانے کی کوشش کرتے۔ مگر میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، مشکل پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، شرک کفر تک بھی اتر جاتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کی عبادت کر کے، اس کو منع کر کے ہم اس کی عبادتوں کے ذریعے سے اس کی پریشانیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سوچتے، مگر اللہ رب العالمین کی راہ کے علاوہ دیگر تمام کے تمام راستے اپناتے ہیں، دوسرے تمام کے تمام ذریعوں کو آزماتے ہیں، مگر تکلیفیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ وجہ یہی کہ تکلیفیں دینے والا ہی تکلیفوں کو لے سکتا ہے۔ جس نے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کیا وہی انسان آپ پر خوشیاں لا سکتا ہے۔ جس نے آپ کو بیماری بیمار کیا وہی آپ کو اس بیماری سے نجات بھی دے سکتا ہے۔ اور بیماری دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔
تکلیفیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ پریشانیاں دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح ان پریشانیوں کو لینے والا، بیماریوں سے دور کرنے والا، مشکلوں سے نکالنے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو مشکلوں اور پریشانیوں کے نجات کا راستہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہاں سے؟ مسجدوں سے۔ اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے ہم اپنی تمام کی تمام مشکلوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں، تمام کی تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کانت الدنیا ہمہ فرق علیہ امرہ، کہ جس آدمی کا مقصد زندگی گزارنا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کمانا، پیسے حاصل کرنا، جائیداد جمع کرنا، اگر کسی آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہے، فرق علیہ امرہ، تو اللہ رب العالمین اپنے معاملات کو پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ جو مشکلیں ایک دم آسانی سے حل ہو سکتے، ویسے مشکلیں بھی اس پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگتے۔ اور اسی طرح وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اللہ رب العالمین اس آدمی کے آنکھوں کے سامنے فقیری کو لا کے رکھ دیتا۔ اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین فقیری کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا بھی اس آدمی کو اتش ملتی جتنا اس کی مقدر میں لکھ کر کے ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے عبادتوں کے بجائے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے بجائے دنیا کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، جائیداد کمانے کے لیے اگر زندگیاں گزارتے ہیں، تو ویسے ہی اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے مال کما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے زندگی گزارے گا، اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین فقیری کو لا کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں، اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس آدمی کی نیت دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو حاصل کرنا ہے، جس آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں دنیا میں زندگی گزاروں گا، مگر میرا مقصد، میرا گول، میرا ایم کیا ہوگا؟ آخرت ہوگی، آخرت کو حاصل کرنا ہوگا، عبادتوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا، مسجدوں سے اپنے دلوں کو لگا کر کے رکھا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جمع اللہ لہ امرہ، اس کے لیے اللہ رب العالمین تمام کی تمام پریشانیوں کو آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین تمام کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے پریشانیاں، مشکلیں تمام کے تمام آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح وَجَعَلَ غِنَاؤُهُ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ رب العالمین اس آدمی کے دل کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے دل کو بے نیاز کر دے گا، اور اس دنیا کو ذلیل بنا کر کے اللہ رب العالمین اس بندے کے قدموں تلے لا کر کے پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے لیے فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اور جو آدمی یہ سوچ کر زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانا ہے، آخرت کے لیے زندہ رہنا ہے، نیک کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین پوری کی پوری دنیا کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس آدمی کے قدموں تلے لا کر کے ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کمانے کے بجائے، دنیا حاصل کرنے کے بجائے اگر آخرت کی فکر کریں، اگر نیک اعمال کریں، تو یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل کریں گے، ہماری زندگیوں میں برکتیں ہی برکتیں نازل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں سے مشکلوں کو دور کر دیں گے، پریشانیوں سے دور کر دیں گے۔ آخر میں بس میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، قول کو نقل کرتے ہیں، ان للحسنۃ نورا فی القلب، ان للحسنۃ نورا فی القلب، یقیناً نیکی بندے کے دل کو نور بخشتا ہے۔ نیک اعمال کرنے کی بدولت آدمی کا دل نور سے بھر جاتا ہے، آدمی کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، اور آدمی کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔
آدمی کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ کبھی غور کریں، آدمی دیکھنے میں کالا کلوٹا ہوگا مگر اس کے چہرے پر ایک الگ سا نور ہوگا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کے چہرے پر الگ سی نورانیت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں کیسے تھے؟ گورے تھے، ایک دم کالے کلوٹے غلام تھے۔ دنیاوی اعتبار سے ان کی ذرے برابر کی بھی حیثیت نہیں تھی، مگر دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جنت میں بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ وجہ کیا؟ یہی نیک اعمال۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو یاد رکھیں، نیک اعمال کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے ان چہروں پر نورانیت کو لائیں گے، نور رہے گا، ہمارے چہرے چمکتے دمکتے رہیں گے۔ اسی طرح وقوتاً فی البدن کہ جو آدمی نیک اعمال کرے گا، نیک اعمال کی بدولت اس کے جسم میں طاقت ہوگی، آدمی طاقتور رہے گا، تندرست رہے گا۔ ہمارے نوجوان طاقت حاصل کرنے کے لیے جموں کو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مگر میرے پیارے بھائیوں، صحابہ سے زیادہ مضبوط کوئی تھے دنیا میں؟ کون سے جمہ گئے تھے؟ گئے تھے جمہ کرے، پھر کہاں سے ان کو طاقت؟ 3 دن کھانا نہیں سر کا کاما کرتے تھے، صرف اور صرف صحرے میں کھجور کھا کر کے جنگاں لڑا کرتے تھے، وہ بھی وہ صحرا میں، ریگستان میں کھجور کھا کے روزہ رکھ کے جنگاں لڑا کرتے تھے۔ اتنی طاقت ان کو کہاں سے؟ ان کے جسموں میں، جموں سے، اچھے کھادی کھانے سے، کہاں سے؟ ایمان، اعمال، نیک اعمال۔ اللہ کے نبی بولتے کہ میرے صحابہ، اللہ نے آپ پر 5 وقتہ نماز کو فرض کی ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نابینا صحابی میرے بھائیوں، اندھے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، صحابی اندھے ہیں، نظر نہیں آتا، مسجد کو لا کے چھوڑنے والے بھی کوئی نہیں، مگر نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتے تھے؟ کہاں آتے تھے؟ مسجد کو آتے تھے۔ باقاعدہ طور پر آنکھ نہیں، اندھے ہیں، ہاتھ پکڑنے کو چھوڑنے والے بھی کون نے، پھر بھی عبادتوں کا شوق اتنا تھا کہ مسجدوں کو چل کر کے آتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کی ان عبادتوں کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کے جسموں میں اتنی طاقت دی کہ کفار و مشرکین تک ڈر جاتے تھے۔ 313 رہ کر کے 1000 کے جرار لشکر کو شکست دینے کی وجہ کیا ہے؟ کھادگی، جم کرنا نہیں، ان کے بدنوں میں، ان کے جسموں میں جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ کیا تھی؟ ایمانی قوت تھی، اسلام کی قوت تھی، اعمال صالحہ کی قوت تھی۔ تو میرے نوجوانوں، اگر آپ بھی اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو عبادتوں میں لگاؤ، عبادتوں کے ذریعے سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین آپ کو طاقت دیں گے۔ نماز کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ نماز مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جم ہے، سب سے بڑی ورزش ہے نماز پڑھنا۔ کیا فائدے نہیں نماز کے؟ دینی اعتبار سے تو ہیں، دین کے حساب سے جنت ملے گی، اللہ رب العالمین قبر میں روشنی دیں گے، ثواب ملے گا، بہت سارے فائدے ہیں آخرت کے، مگر دنیاوی حساب سے بھی بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کو معلوم، انسان کا جو سر ہے، دماغ، یہاں تک خون نہیں پہنچتا، کھڑا ہوئے خون جاتا، لیکن سجدے میں رہے تو سر ڈاؤن میں رہتا تو خون ورزش کرتی، ہوتا نہیں ہوتا خون دوڑتا۔ تو یہ نماز کی بدولت ہے۔ لوگ سکون حاصل کرنے کے واسطے یوگا کرتے رہتے، کیا کرتے بولے یوگا میں؟ کیا کرتے؟ بیٹھ کے اپنے دماغ کو ایک جگہ لگاتے۔ وہی تو ہمیں بھی نمازوں میں کر رہے سو، نماز میں کھڑے ہو کر کے ہمارے دماغوں میں کیا رہتا بولو؟ کاروبار رہتا، پیسے رہتے، جائیداد رہتے۔ اللہ نہ کرے ہماری حالت تو ایسی ہے، اللہ ہماری حالت کو محفوظ رکھے، مگر ہونا تو یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دماغوں میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کی بندگی ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت مقصود ہو، اور ویسی عبادتیں کر کے دیکھیں کہ آپ کو کیسی قوت نہیں ملے گی۔
آپ کو طاقت کیسے نہیں ملتی کہ دیکھو ایک مرتبہ آپ لوگ بس نمازوں کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے چہروں کو کیسے نورانی بنائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے جسموں میں کس قدر قوت کو دیکھ دیں گے، ایک مرتبہ آپ ہی مشاہدہ کر لیں۔ اسی طرح وسعۃ فی الرزق، کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں اس کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت دیں گے، آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور لوگ چاہتے ہیں کہ میں بولے تو سب جن مجھے پسند کرنا، ہر ایک کی خواہش رہتی نہیں، میں بولے تو سب جن جان دے اللہ میرے واسطے، میں تو ہوں بولے تو جان نچھاور کرنے تیار رہنا ہماری خواہش ہے۔ اگر ہم یہ خواہش اپنی عملی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں، عبادتیں کریں، آپ کے عبادتوں کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ آپ خود غور کر لیں، ایک دوست آپ کا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اس کی محبت آپ کی دلوں میں کتنی ہے، اس کے مقابلے میں ایک شرابی، ایک کبابی، ایک جوا کھیلنے والا، ایک ڈاکو وغیرہ برائی کرنے والا، برے کام کرنے والا آپ کا دوست ہے، تو دونوں میں سے کس کی محبت زیادہ رہے گی دل میں؟ کس کی رہتی؟ جواری کی رہتی، شرابی کی رہتی، کبابی کی رہتی، کس کی رہتی؟ عبادت گزار کی رہتی۔ یہ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، بس ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھول کر کے دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، یہ میرا پیغام ہر ایک کے لیے ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی میں سکون کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے جسموں میں طاقت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو جنت میں جانے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اللہ کی برکتوں کی ضرورت ہے۔ اپنی ضرورتوں کو ضرورتیں پوری کرنے والے سے پوری کروا لیں۔ ضرورتوں کو پوری کرنے والا، آپ کو ہر چیز دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں اور عبادتیں کر کے اپنی زندگیوں میں برکتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ بس ایک آخری بات، اپنی بات کو ختم کر دوں گا میرے بھائیوں۔ یہ حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عبادت کرنے کے باوجود بھی مشکلوں میں رہتے نا، عبادتیں کرتی ہیں، نمازاں پڑھتی ہیں، پھر بھی پریشانیاں ان کی زندگی پر آتے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث ہے جو ایسا سوچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے کون لوگ تھے؟ انبیاء۔ انبیاء سے بڑھ کو عبادت کرنے والا کوئی ہے دنیا میں؟ ہے کوئی بھی نہیں۔ انبیاء سے بڑھ کو مشکلوں کو، تکلیفوں کو جھیلنے والا کوئی ہے کوئی بھی نہیں۔ تو گویا کہ اگر آپ لوگ عبادتیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی تمام کے تمام کاموں کو سر انجام دیں گے، پھر بھی آپ پر مشکلیں آئیں گی۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت عذابات، سب سے زیادہ سخت تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء پر ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ایمان کے اعتبار سے جو جس درجے پر ہوگا اس اعتبار سے اس کو اللہ رب العالمین پریشانی میں مبتلا کریں گے۔ اگر آپ لوگ نمازی ہیں، نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، تو خوش ہو جاؤ۔ ہمارے لیے خوش ہونے کی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی بدولت ہمیں آزما رہا ہے۔ ہم انبیاء کے بعد ایمان والے ہیں، انبیاء کے بعد ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اسی لیے ہم پر یہ مشکلیں آ رہے ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کتنی عبادتیں کرے تو بھی تکلیفیں آتی چھیں، کتنی عبادتیں کرے تو بھی تکلیفیں آتی چھیں۔ اللہ سے بلّہ اکبر، اللہ اولاد دے مانگے مگر اللہ اولاد دیتا ہی نہیں۔ یہ نہ کو سوچو، یہ شیطانی سوچ ہے، بلکہ یہ سوچو کہ میری عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، گویا کہ میری آزمائش ہے۔
یہ میرے ایمان کی آزمائش ہے، میرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ ایسے موقع پر اور ڈٹ کر کے عبادتیں کریں، اور جم کر کے عبادتیں کریں، اور جوش کے ساتھ عبادتیں کریں کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی عبادتیں پسند آ رہی ہیں، آپ کے اعمال پسند آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین آپ کو پرکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کہاں تک میری عبادتوں پر لگا رہے گا۔ لہٰذا جو لوگ نمازی ہیں، اگر ان پر پریشانیاں آتی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ نماز پڑھنے پر بھی پریشانیاں کیوں، بلکہ یہ سوچیں کہ میرے نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے، مجھے اللہ کی اس آزمائش میں کھڑے اترنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اور اپنی نمازوں کو کنٹینیو جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا سے بڑھ کر دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کے ذریعے سے دنیاوی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابندی بنا، اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابندی بنا، اخلاص کے ساتھ تیری عبادتیں کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے لیے اپنی جان دینے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بھی مشکلوں میں مبتلا ہیں ان کی مشکلوں کو دور کر دے، جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے، تو اپنے کرم سے، تو اپنے رحم سے ان کے قرضوں کو دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔